कम अगरचा अभी रस्मो राह नहीं। शायर हैं फिराक गोरखपुरी। इस शेर में शायर किस हवाले से बात कर रहे हैं, किन जज्बात का इजहार कर रहे हैं, हम वो समझेंगे। कम अगरचा रस्मो राह नहीं, अब वो पहली तेरी निगाह नहीं। शायर कहते हैं कि मेरे महबूब से मेरे रस्मो राह अभी तो बहुत खुशगवार हैं, यानी रिवायत से हटकर एक कैफियत है, लेकिन मुझे जाने क्यों महसूस होता है कि मेरा महबूब मुझसे कुछ नाराज सा है, और इसका अंदाज मुझे इसकी बेरुखी से हो रहा है। इसका अंदाजा मुझे इसकी बेरुखी से हो रहा है कि जो उसका अंदाज बदला उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो मुझसे शायद कुछ खफा है। शायर इस शेर में अपने महबूब की बेरुखी और लापरवाही का जिक्र कर रहे हैं। अब ये वाली जो कैफियत है ये रिवायती अदब की ही है, लेकिन आप बहुत खूबसूरत अंदाज में और मुनफरिद तरीके से उसका इजहार कर रहे हैं। शायर इस शेर में अपने महबूब की बेरुखी और लापरवाही का जिक्र करते हुए कहते हैं कि गोया मेरे महबूब से अभी तो मेरे बहुत अच्छे और खुशगवार मरासिम हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों महसूस होता है कि मेरा महबूब मुझसे लापरवाही बरत रहा है और बेरुखी का मुजाहिरा कर रहा है। कितनी दिलकश है बेरुखी इसकी, मेरी हर बात फजूल हो जैसे। शायर का कहना है कि इसका महबूब कुछ नाराज सा है और अब इसके रवैये से बेवफाई का इजहार होना शुरू हो गया है। इसे अपने महबूब की बेरुखी बिल्कुल पसंद नहीं। शायर के लिए कोई भी जब हम रिवायती अदब की बात करते हैं तो महबूब की बेरुखी एक सच्चे इंसान के लिए बहुत तकलीफ दे होती है। यही कैफियत शायर की भी है। शायर को डर है कि मेरे महबूब से कि वो अपने महबूब से जुदा ना हो जाए। वो बेरुखी अभी दिखा रहा है, अपनी राह ना बदल ले, क्योंकि अब इसकी आंखों में वो पहली वाली मोहब्बत और चाहत नजर नहीं आती। तुम्हें मुझसे छीन लेगा कोई, यही डर मुझे सोने नहीं देता। अगला शेर है, गम भी है जुज़्वे जिंदगी, लेकिन जिंदगी अश्क और आह नहीं। शायर इस शेर में कहते हैं दुनिया में बहुत सारी खुशियां हैं, मगर खुशियों के साथ हमें बहुत से गम भी बर्दाश्त करना पड़ते हैं। यानी ये जो गम है और खुशियां हैं ये साथ साथ चलती हैं, यही जिंदगी की हकीकत है। गम और खुशियां दोनों जिंदगी का हिस्सा हैं। शायर इस शेर में इस हकीकत को बयान करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में बेपनाह खुशियां भी नसीब हुई, एक तरह से शुक्र अदा कर रहे हैं। वहां हमें बहुत से दुख और गम और तकलीफों से भी दो चार होना पड़ता है, यानी ये जिंदगी की हकीकत है और ये सब साथ साथ चलता है। जिंदगी के गम और खुशी का दुख दोनों जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ पर आप हकीकत को बयान कर रहे हैं और हकीकत पसंदी का इजहार होता है इस शेर में। शायर हमें ये पैगाम देते हैं कि हमें गमों का मुकाबला करना चाहिए और गमों को बर्दाश्त करना होगा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां मैं दिन को इस मुकाम पे लाता चला गया। शायर कहते हैं कि हमें मुश्किलात का मुकाबला सब्र और हिम्मत और हौसले से करना चाहिए। गम के आगे हथियार नहीं डालने चाहिए, क्योंकि जिन अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ जाया जा सकता है वो यही मुकाबला है कि गम के अंधेरों को हम खुशी में कैसे बदल सकते हैं, उसका मुकाबला करके। और हर गम को जो है हमें मजबूत बनाता है हर गम। और कहीं ना कहीं जिंदगी में खुशियां भी तो होती हैं और ये जिंदगी का हिस्सा है, इनसे मायूस नहीं होना चाहिए और हथियार नहीं डालने चाहिए।
اگلا شعر ہے کی وجہ سے مایوس اور کمزور بھی ہو جانا پڑتا ہے، اور اتنا اثر لینا اس کے سامنے موت کا غم بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یعنی ایک کیفیت ہے کہ آپ مصائب کا، دکھوں کا مقابلہ کرتے ہو، کوشش کرتے ہو روشنی کی طرف بڑھنے کی، ان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن کبھی یہ دکھ اتنے بھی بڑھ جاتے ہیں کہ آپ مایوسی کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہو۔ اب یہاں پر شاعر کی یہی کیفیت ہے۔ اس شعر میں شاعر زندگی کے غموں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غم، دکھ، تکالیف بھی زندگی کا حصہ ہے، مگر کبھی غم انسان کو مایوس بھی کر دیتے ہیں اور انسان اس دنیا سے اس کا دل بھر جاتا ہے۔ غم اس کی ساری طاقت چھین لیتے ہیں، وہ نڈھال ہو جاتا ہے اور ہر وقت پریشانی میں ڈوبا رہتا ہے اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان زندگیوں کے غموں سے کا اس پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ وہ اپنی کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہیں، کہ موت کا غم بھی اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ کبھی کبھی اتنا درد ملتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ موت شاید اس سے بہتر ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنے سے۔ تو کوئی ایسی ہی کچھ کیفیت شاعر کی بھی ہے کہ وہ مایوس ہو گئے ہیں اور مقابلہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور انہیں موت کا غم بھی اپنے غموں کے آگے کچھ نہیں محسوس ہو رہا، کہ اتنا درد ہے۔ تھوڑی سی تو زندگی تھی کیا تیرا بچھڑنا ضروری تھا۔ زندگی ایک تلخ حقیقت ہے، اس میں خوشی اور غم دونوں کو سہنا پڑتا ہے، اور غموں سے چور اور مایوس جو ہو جاتے ہیں ان کی زندگی زیادہ تلخ ہو جاتی ہے۔ کہ یعنی جو لوگ آس کا، امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کی زندگی زیادہ تلخ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں وہ مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں، اسی لیے مایوسی کو اسلام میں کفر کہا گیا ہے۔ تو ایسی ہی کیفیت شاعر کی بھی ہے، اور وہ جو ہے زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں اور ان کا جو زندگی کا غم ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اور وہ اس کو زندگی میں بہت تلخ معلوم ہو رہی ہے۔ یہ زندگی عمل کی جوالگاہ، میں گدا اور خانقاہ نہیں۔ اگر انسان کو اس دنیا میں زندہ رہنا ہے اور بلند مقام حاصل کرنا ہے تو مسلسل جدوجہد اور کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، کوئی شراب خانہ نہیں کہ آپ نشے میں ڈوب جاؤ اور اپنی ساری ذہنی جو تکالیف ہیں ان کو بھلا دو، ایسا نہیں۔ جہاں انسان بے خود پڑا رہے کہ اس کو اپنا ہوش ہی نہ ہو، اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ ہے کہ وہاں صرف اللہ ہی اللہ کرتا رہے، دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں زندگی کا مقابلہ کر کے ہمارا ہر عمل ہمارے لیے عبادت ہے، اگر ہم اس کو دین کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لیں۔ اگر ہم یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم کھانا بھی اس نیت سے کھاتے ہیں کہ ہم میں ہمت پیدا ہوگی اور ہم اچھے کام کریں گے، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے اور جو ہے عبادت کریں گے، تو وہ جو ہم اپنے ذات کے لیے بھی کام کر رہے ہیں نا، وہ بھی ہمیں اجر دے گا، ثواب دے گا۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ یہ دنیا عبادت گاہ نہیں کہ وہاں پر صرف اللہ ہی اللہ کرنا ہے، ہمیں دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہم نے ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، ہم نے اپنے ہر عمل میں عبادت کرنی ہے۔ کس طرح کہ ہم نے اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا ہے۔
شاعر کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اس دنیا میں رہنا ہے، کوئی بلند مقام حاصل کرنا ہے اور معاشرے میں نام پیدا کرنا ہے تو اسے آرام سے نہیں بلکہ پوری جد و جہد اور مسلسل کوشش سے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا میں انسان کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے اور اسی کا عمل کا ہی وہ پھل کھاتا ہے کہ جو وہ محنت کرتا ہے اسی کا اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ دنیا کوئی شراب خانہ نہیں کہ آپ اپنے آپ نے ہوش و حواس کھو دو اور وہاں پڑے رہو، وہاں پر بے خود ہو کر پڑے رہو، بلکہ دنیا تو عمل کا نام ہے۔ یہاں پر جینے کے لیے آگے بڑھنا ہوتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی خانقاہ ہے کہ وہاں پر اللہ اللہ کرتے رہو۔ دین اور دنیا کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے، اپنے عمل میں اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا ہے اور کام کرنا ہے اور اس دنیا کو ترک ہم نہیں کر سکتے۔ اسلام نے ترک دنیا نہیں سکھایا بلکہ اپنے فرائض کی ادائیگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرنا سکھایا ہے۔ ہم ایک جملے میں اس طرح سے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی اسلام میں انسان پر حقوق و فرائض لاگو ہیں جن کا پورا کرنا انسان کا فرض ہے۔ باپ، بیٹا، بھائی، بہن، ہر رشتے سے ہمارے فرائض ہیں اور ہم نے اس کو اولاد ہر رشتے سے ہمارے فرائض ہیں اور ہم نے ان کو پورا کرنا ہے۔ یہی تعلیمات ہے ہمارے دین کی۔ اگلا شعر ہے، کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں۔ اب عشق کا تو مقام ہی جدا ہے، عشق تو اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے۔ عشق وہ جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، محبت کا، محبت اللہ کی خلق سے، اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ دل با احترام اور خوش نصیب ہے جس دل میں اللہ تعالیٰ محبت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ پاک اور پاکیزہ جذبہ ہے۔ شاعر اس شعر میں عشق حقیقی کی حقیقت کو سمجھا رہے ہیں۔ لفظ عشق اللہ سے وابستہ ہے کہ وہ دل بہت عزت کا مقام رکھتا ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہو، کیونکہ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا دامن اللہ کی خلق کے لیے پھیل جاتا ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خلق کا احترام کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر یوں محبت کا دامن بہت وسیع ہو جاتا ہے اور یہ بہت پاک جذبہ ہے اور بہت وسعت والا ہے۔ بعض لوگ اس حسین پاکیزہ جذبے کو غلط رنگ دیتے ہیں، اس جذبے کو بدنام کرتے ہیں، مگر یہ وہ جذبہ ہے جو قابل احترام اور پاکیزہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، عشق وہ جذبہ ہے جسے ایمان کہتے ہیں، اور عشق ایک پاکیزہ جذبہ ہے۔ عشق کرنا گناہ نہیں بلکہ ہمیں اس منزل کے قریب لے جاتا ہے، اپنی منزل کے قریب لے جاتا ہے۔ عشق میں بہت خوبصورتی ہے۔ عشق حقیقی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں، عشق کرنے کی سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ تو کچھ خاص دل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ محبت ڈالتا ہے، یہ جذبہ ڈالتا ہے۔ اگلا شعر ہے، رات میں رنگ ہے وہی لیکن۔ اب اس شعر کی کیا تشریح ہے، وہ خم گیسو سیاہ نہیں، شاعر کے محبوب کی زلفوں کا رنگ رات کے اندھیرے کی طرح گہرا ہے۔ اب یہ روایتی ادب کے حوالے سے شعر ہمارے سامنے ہے کہ وہ اپنے محبوب کے زلفوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ محبوب کی زلفوں کے آگے رات کی سیاہی کی بھی کوئی اہمیت نہیں، اور محبوب کی زلفوں کی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس شعر میں اپنے محبوب کی زلفوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری محبوب کی زلفیں بہت حسین ہیں اور وہ بل کھاتی ہوئی بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ میرے محبوب کی زلفوں کا رنگ
رات کی تاریکی سے بھی زیادہ گہرا ہے کہ یعنی وہ اتنا خوبصورت سیاہ رنگ ہے کہ وہ رات کی تاریکی سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ میرے محبوب کی زلفوں کے سامنے سیاہ رات بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ چاند چہرہ دکھائی دے کیسے، رخ پہ بکھری ہوئی زلفیں ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی زلفوں کا خم قابل دید ہے، زلفوں کے اس خم نے اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا ہے، اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مرتبہ دیکھ خاک آدم کا یہ مقام مہر و ماہ نہیں۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنا کر اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اگر انسان اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھ لے تو فرشتے بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور اور علم کی طاقت عطا فرمائی، وہی عقل و شعور اسے پوری دنیا میں جو ہے چاند اور ستاروں کو تسخیر کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ شاعر اس شعر میں ابن آدم کے مقام و مرتبے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنا کر اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اس مٹی کے پتلے میں روح پھونک کر کائنات کی ساری مخلوقات کے اوپر اس کو فوقیت دے دی۔ اگر انسان اپنی بڑائی اور عظمت کو سمجھے اور اپنے کردار کی حفاظت کرے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل اور قوت عطا کی ہے کہ وہ اپنے عقل و شعور سے سورج، چاند، ستاروں کو بھی تسخیر کر سکتا ہے۔ بقول اقبال، قدرت کا عجب یہ ستم ہے، انسان کو راز جو بنا دیا۔ شاعر انسان کو اس کے مقام اور مرتبے کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر برتری دے کر اپنے قریب کر لیا اور اپنے سارے راز اس کو بتا دیے، اس کو علم عطا کیا، اس کے ذریعے وہ دنیا کو تسخیر کر سکتا ہے۔ اگلا شعر ہے یہ مساوات عشق دیکھ فراق۔ اس شعر میں شاعر عشق کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ امتیاز گداؤ شاہ نہیں کہ اس شعر میں شاعر عشق کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ عشق کے میدان میں کوئی فقیر یا بادشاہ کا لین دین نہیں ہوتا، نہ ہی عشق حسب اور نسب دیکھ کر، ذات پات دیکھ کر ہوتا ہے۔ یہاں وفا اہمیت رکھتی ہے جس کے بلبوتے پر فتح و کامرانی ملتی ہے، یعنی عشق میں محبت میں عشق میں کوئی سودا نہیں، صرف وفا ہے، وہی اہمیت رکھتی ہے، وہی مقام دلواتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ عشق کے میدان میں بادشاہ ہی یا فقیر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی لین دین سودا نہیں، یہاں نام و نسب یا ذات سے کوئی سروکار نہیں، برابری اور وفاداری کا لازمی ہے، پیکر ہے، اور پھر جذبہ جانثاری بنیادی شرط ہے کہ قربانی کا جذبہ رکھتے ہو، اپنی وفاؤں میں، سچائیوں میں کھرے اترو۔ جو تمام فراق کو مٹا کر، صبر و فرق کو مٹا کر، تمام فرق کو مٹا کر کے ہر طرح کا فرق مٹ جاتا ہے جہاں پر وہ صبر اور برداشت کا دامن ہے۔ عشق میں صرف وفاداری کا سکہ چلتا ہے، نام و نسب اور ذات کے کھوٹے سکے کا کوئی مقام نہیں، یہاں کامیابی کے لیے اونچ نیچ کے پہاڑ نہیں۔ عشق کی راہ میں وفاداری اہمیت رکھتی ہے، اور جو اس نعمت سے سرشار ہو وہی اس میدان میں کھرا اترتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔